स्वागत है आपका आज के लेटेस्ट और नए वीडियो में, जिसमें नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आज से नया चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तो नया चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर, वो आपका है मजमून। मजमून यानी एस्से। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में ये आपका दूसरा चैप्टर है। तो मजमून से शुरुआत करते हैं आज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मजमून का डेफिनेशन जानते हैं, मजमून की तारीफ़ समझते हैं। तारीफ़ मजमून क्या है? तो तारीफ़ मजमून जो है वो है आपका, मजमून किसी मौजू पर अपने ख़यालात को तरतीब देकर लिखने का नाम है। तरतीब देकर लिखने का नाम क्या है? मजमून है। किस चीज़ को? अपने ख़यालात को। और दूसरी तारीफ इसका देखें, उसके ज़रिए मुसन्निफ़ अपने राय का इजहार करता है। यानी कोई चीज़ अगर आप देखते हैं, कोई टॉपिक पे आप अगर लिखना चाहते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर जो ख़यालात हैं, जो उसको तरतीब से लिखने को, जैसे मान लीजिए आसमान या सितारे, गैलेक्सीज़, किसी भी चीज़ पे आप लिख रहे हो, तो एक तरतीब से, एक तरीक़े से जो लिखते हैं किसी ख़ास टॉपिक पे, किसी ख़ास मौजू पे, किसी ख़ास मौजू पे, तो उसे एस्से कहा जाता है, यानी मजमून कहा जाता है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला आपके सिलेबस में यही होगा कि ईद के ऊपर मजमून लिखिए या किसी भी ख़ास मौजू पर मजमून लिखिए। इसको निबंध भी कहते हैं, लेख। चलिए, तारीफ़ आपको मैंने बता दिया कि किसी ख़ास मौजू पर, किसी मौजू पर अपने ख़यालात को तरतीब देकर लिखने का नाम मजमून है। उसके ज़रिए मुसन्निफ़ अपनी राय का इजहार करता है। अब ये तो है तारीफ़। अब समझते हैं कि जब कोई भी चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई एम होगा, कोई ना कोई एम, यानी कोई ना कोई मकसद के तहत उसको लिखा जाएगा। फालतू की कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। तो मकसद समझते हैं कि एस्से लिखने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले जो एस्से लिखने का जो मकसद है वो है मालूमात फराहम करना, यानी इन्फॉर्मेशन को देना, इन्फॉर्मेशन को लिखना। मालूमात यानी इन्फॉर्मेशंस। उसके बाद है किसी मौजू पर कारी को मुतासिर करना। किसी मौजू पर कारी को, कारी का मतलब होता है रीडर, रीडर यानी पाठक, पाठक, पाठक का मतलब पढ़ने वाला, कारी का मतलब पढ़ने वाला, मुतासिर करने का मतलब प्रभाव डाले। यानी जब कोई मजमून आप लिख रहे हैं कोई ख़ास मौजू पे, तो कारी के ऊपर यानी पढ़ने वाले को मुतासिर करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है दिलचस्पी पैदा करना। दिलचस्पी पैदा करना, जैसे मान लीजिए कि जब हम या आप कोई भी ख़ास टॉपिक पे आप लिखते हैं, तो कुछ बातें आप लिखते हैं, कुछ बातें छूट जाती हैं, तो उसके प्रति जो रीडर है, जो रीडर है, वो रोचक लेता है, अपना दिल उसकी तरफ और माइल करता है कि और इसके बारे में जानने की कोशिश मुझे करनी चाहिए। समझे? तो इसीलिए कहा गया है कि दिलचस्पी पैदा करना भी मजमून के मकासद में शामिल है। मालूमात फराहम करना, किसी मौजू पर कारी को मुतासिर करना, दिलचस्पी फराहम करना, ये तीनों चीज़ें मजमून के मकासद में शामिल है। अब देखते हैं, तारीफ हमने जाना, हमने मकासद को जाना, अब हम लोग अक़साम को जानेंगे, यानी काइंड ऑफ एस्से। एस्से को अभी समझते हैं। तो किसी किताब, सबसे पहले एक काइंड है आपका क्रिटिकल एस्से, दूसरा है आपका लिटरेरी एस्से, तीसरा है आपका पर्सनल एस्से, पांचवा है आपका लाइट एस्से। क्रिटिकल एस्से को तनकीदी मजमून कहते हैं, लिटरेरी एस्से को अदबी मजमून कहते हैं, और पर्सनल एस्से को शख्सी मजमून कहते हैं, और लाइट एस्से को हल्का फुल्का मजमून कहा जाता है। अब इसको और विस्तारित तौर पे देखते हैं। चलिए, किसी किताब, क्रिटिकल एस्से किसको कहते हैं? किसी किताब, शख्सियत या नज़रिए पर तज्जिया करना। नज़रिए पर तज्जिया करना, बताना, यानी किसी शख्स के बारे में बताना। कोई शख्सियत है, शख्स नहीं, शख्सियत, पर्सनालिटी के ऊपर डिस्क्राइब करो। अगर आप किसी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप किसी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई ख़ास मौजू है, मान लीजिए आइंस्टाइन के ऊपर बात करना है आपको, मिर्ज़ा गालिब हैं, अल्लामा इकबाल हैं, या किसी ने नज़रिया पेश किया। जैसे नज़रिया क्या होता है? जैसे आसमान, जैसे इस्लाम का नज़रिया है कि चांद अपने ज़मीन जो है चांद के इर्द गिर्द घूमती है, या साइंस का नज़रिया है। ये दोनों नज़रिए मुख्तलिफ हैं, यानी अलग अलग हैं, विभिन्न हैं।
لیکن ہے تو نظریہ، ہے تو نظریہ۔ دونوں نظریے کو جب آپ مطلب بتاتے ہیں، یا کوئی ایک نظریے کو جب آپ مضمون لکھ کر کے بتانا چاہتے ہیں، تو اسی چیز کو بولا جاتا ہے کریٹیکل ایسے۔ شخصیت کے اوپر یا کوئی کتاب، جیسے مان لیتے ہیں آپ نے کوئی کتاب پڑھی، کوئی بھی کتاب دنیا کی، جیسے پور ڈیڈ ہے، یا کوئی بھی کتاب آپ نے پڑھی، اس کتاب کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں نے کچھ سیکھا، میں نے کچھ جانا، اس میں کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جس کو سب کو جاننا چاہیے۔ تو اس طریقے سے کسی کتاب، شخصیت، پرسنالٹی یا نظریے پر لکھنا، تجزیہ کرنا، یعنی اس پہ تھوڑے سے نقص مطلب اس کے بتانا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ساری چیزیں بتانا، اس چیز کو کریٹیکل ایسے کہا جاتا ہے، اور اسی کو تنقیدی مضمون بھی اردو میں کہتے ہیں۔ چل، کریٹیکل ایسے سمجھ میں آ گیا کہ کتاب، شخصیت، نظریے پر تجزیہ کرنا، کریٹیکل ایسے۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں، ادب سے متعلق خیالات کا اظہار کرنا۔ کیا ہے؟ ادب سے متعلق خیالات کا اظہار کرنا لٹریری ایسے، ادبی مضمون کہلاتا ہے۔ ادب سے متعلق کا مطلب ہوتا ہے ساہت، یعنی لٹریچر کے ریگارڈنگ اگر کوئی کام ہو، جسے قواعد بتانا، گرامر کے رولز لکھنا، ان ساری چیزوں پہ اگر کوئی موضوع ہے تو وہ آپ کا لٹریری ایسے ہو جائے گا، اس کو اردو میں ادبی مضمون کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے، مصنف کے ذاتی تجربات اور خیالات پر مبنی ہوتا ہے۔ کیا؟ پرسنل ایسے۔ پرسنل ایسے جو ہوتا ہے ویکتیگت انوبھو، جیسے مان لیجئے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھا اور آپ نے کوئی شخصیت کے ساتھ رہا، کوئی شخصیت کے ساتھ آپ کو رہنے کا موقع ملا، کوئی پرسنالٹی کے ساتھ، تو آپ کے ذاتی تجربات کیا ہیں، آپ کا ویکتیگت انوبھو ان کے ساتھ کیا ہے، یا کوئی جگہ آپ گئے، مان لو زو گئے، زو جانے کے بعد آپ کا ویکتیگت انوبھو کیا ہے، اس چیز کو لکھنے کو پرسنل ایسے کہتے ہیں، جس کو اردو میں شخصی مضمون بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب ذاتی تجربات اور آپ کے خیالات پر نردھارت ہو، یعنی مبنی کا مطلب نردھارت ہو، بیسڈ آن ہو، اسی کو پرسنل ایسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے لاسٹ، ہنسی مذاق، مزاح پر مبنی ہو، مطلب کوئی ہنسی مذاق والی بات پہ، لیکن یاد رہے کہ ہنسی مذاق تو ہوتا رہے گا، لیکن اس میں کوئی پیغام چھپا ہوا ہو تو اسے لائٹ ایسے کہتے ہیں۔ چلیے، تو یہ آپ کو میں نے بتایا کہ تعریف مضمون کیا ہے، اس کے بعد مقاصد یعنی ایم کیا ہے، اور کائنڈ آف ایسے کتنے ہیں، یعنی مضمون کے ٹائپس کتنے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد آتا ہے اہم نکات۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اہم نکات۔ تو اہم نکات کا مطلب یہ ہے کہ مکھ بندو کا مطلب امپورٹنس پوائنٹس، اہم نکات کا مطلب امپورٹنس پوائنٹس۔ تو آپ جب بھی مضمون لکھ رہے ہیں تو یا مضمون لکھتے ہوئے آپ کو کس باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی بات ضروری ہے، کون سی بات نہیں رکھنی ہے، ان تمام چیزوں کو اہم نکات کہتے ہیں۔ مکھ بندو یا امپورٹنس پوائنٹس آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا ہے کہ مضمون جو ہے، مضمون میں زبان آسان ہونا چاہیے، سادہ یعنی سمپل ہونے چاہیے، تاکہ قاری آسانی سے سمجھ سکے، یعنی پڑھنے والے کو آسان لگے۔ بھاری بھرکم چیزوں کو پیش کر کے ایک دم جو ریڈر ہے اس پہ بوجھ کہ بار بار اس کو ڈکشنری ڈھونڈنا پڑے، تو وہ چیز آپ کا ایفیکٹو نہیں ہوگا۔ مضمون سرل اور آسان چیزوں کو دیکھتا ہے تاکہ قاری آسانی سے سمجھ سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ کوئی بھی کٹھن کام ہے تو اس کو آسان کرنا کمال ہے، کوئی مشکل کام کو آسان کرنا کمال ہے، کوئی آسان کام کو مشکل کر دینا یہ تو بہت یہ چیز ہے۔ تو اسی لیے آپ کو آسانی کی طرف جانا چاہیے، سادہ اینڈ سمپل الفاظ میں بیان کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا پوائنٹ، خیالات کو ترتیب وار پیش کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ جب باڈی، مان لیجئے کہ آپ باڈی بتا رہے ہیں، ایک انسان کے ہیومن باڈی کو آپ بتا رہے ہیں، تو سب سے پہلے سر آئیں گے، پھر آنکھیں، پھر ایئر، پھر ماؤتھ، منہ، کان، ناک، اس طریقے سے اوپر سے نیچے کی اور چلیں گے، اوپر سے نیچے کی اور چلیں گے۔ ایسا نہیں ہو کہ پہلے آپ پیٹ کے بارے میں بتائیں پھر سر کے بارے میں، تو اس طریقے سے ترتیب وار نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، جیسے اسکول کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو پہلے اسکول کے بلڈنگز، پھر کلاس، پھر بچے، پھر ٹیچرز، پھر اسٹوڈنٹ، اس طریقے سے ایک بنیادی ڈھانچہ ہو، ترتیب ہو، اس میں سیکوینسز ہو۔ اس کے بعد آتا ہے اختتام، ایسا ہونا چاہیے کہ قاری کے ذہن پر اثر چھوڑے۔ اختتام یعنی جب آپ اس کو نسکرش نکالیں، جب آپ اس پہ مطلب اس کو کنکلیوزن کریں، اختتام مطلب کنکلیوزن، نسکرش، ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کے ذہن پہ کچھ اثر چھوڑے، ایسا پربھاؤ چھوڑے کہ اس کو اس کے پرتی ایک لگاؤ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں تھی مضمون کے ریگارڈنگ۔ یہ تمام باتیں کس کے ریگارڈنگ تھی؟ مضمون میں، کہ مضمون کے میں نے آپ کو ٹائپس بتائے، مضمون کا ڈیفینیشن آپ کو بتایا، اہم نکات بتائے۔ اب جو آپ کے سلیبس میں ہے، آپ کے نصاب میں ہے، وہ ہے خواجہ حسن نظامی کی جو مضمون ہے وہ شامل ہے۔ تو سب سے پہلے خواجہ حسن نظامی کو پڑھ لیتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کون تھے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگ پھر اس مضمون کو پڑھنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ چلیے دیکھتے ہیں، اب چلیں گے ہم لوگ خواجہ حسن نظامی کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو چلیے خواجہ حسن نظامی۔ تو سب سے پہلے خواجہ حسن نظامی جو ہے ان کا خاندانی پس منظر دیکھ لیتے ہیں، یعنی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ خاندانی پس منظر یعنی فیملی بیک گراؤنڈ۔ خواجہ حسن نظامی کا تعلق ایک علمی اور روحانی گھرانے سے تھا۔ روحانی کا مطلب ہوتا ہے جو مطلب متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، صوفی لوگ ہوتے ہیں، ان کا روحانی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد حضرت نظام الدین اولیاء کے پیروکار تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار دہلی میں موجود ہے، انہی کے پیروکار تھے، کیونکہ نظام الدین اولیاء اپنی زندگی کو پورے طریقے سے مطلب اللہ کے لیے سمرپت کر دیے تھے، تو انہی کے پیروکار وہ تھے۔ کن کے والد؟ خواجہ حسن نظامی کے والد، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں دینی اور ادبی ماحول تھا، کیونکہ ان کے پڑھے لکھے والد نظام الدین خواجہ نظام الدین کے پیروکار تھے۔ پیروکار کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، اسی لیے ان کا دینی اور ادبی ماحول تھا۔ یہ تو ہو گیا خاندانی پس منظر۔ اب دیکھتے ہیں تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت، بچپن ہی سے انہیں ادب سے دلچسپی تھی۔ ادب کا مطلب ہوتا ہے ساہت سے، لٹریچر سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے روایتی تعلیم حاصل کی۔ روایتی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کی روایتی تعلیم کیا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ روایتی تعلیم ہے۔ لیکن آج سے مطلب مان لیتے ہیں 50 سال 100 مطلب 70 80 سال پہلے کا روایتی تعلیم، بچے مکتب جاتے تھے، مکتب میں پڑھائی ہوتی تھی، قاری صاحب پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اسکول کی طرف مائل ہوتے تھے، یہ ایک روایتی تعلیم تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اردو ادب میں بھی دلچسپی لیتے رہے، یعنی اردو ادب میں خاصا انہوں نے دلچسپی لیتے رہے۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی اور لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی اب ان کے پاس جو تھا ایک لکھنے کا ہی آپشن تھا ذریعہ معاش کے لیے، اور وہ لکھنا شروع کر دیے۔ اب دیکھتے ہیں ادبی خدمات۔ ادبی خدمات کا مطلب ہوتا ہے کنٹریبیوشن فار دا لٹریچر، کنٹریبیوشن فار دا لٹریچر۔ خواجہ حسن نظامی نے اصلاحی کیا کیا؟ اصلاحی مطلب ہوتا ہے کہ قوم کو اصلاح کرنا ہو، صحیح راستہ بتانے کے لیے، اصلاحی اور تاریخی، مزاحیہ اور شخصی مضامین لکھے۔ تو کیسے مضمون لکھے؟ اصلاحیہ، تاریخی، مزاحی اور شخصی مضمون لکھے۔ ان کی تحریروں میں سادگی، فصاحت ہوتی ہے، سادگی اور فصاحت ہوتی ہے، تاکہ ہر عام و خاص ان کی باتوں کو آسانی سے سمجھ سکے۔ انہوں نے قومی یکجہتی، کس پہ؟ قومی یکجہتی، مذہبی رواداری کو فروغ دیا، یعنی بڑھاوا، فروغ کا مطلب بڑھاوا دیا، کس چیز کو؟ مذہبی رواداری اور قومی یکجہتی کو، کہ قوم کو ایک جگہ ہونا چاہیے۔ ان کے مضامین میں معاشرتی اصلاح، اخلاقی سبق، فکری رہنمائی کا عنصر نمایاں۔ معاشرتی اصلاح یعنی مورل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاتے تھے، تہذیب کے بارے میں بتاتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے ادبی خدمات میں نمایاں طور پہ موجود ہے۔ اس کے بعد آتا ہے زبان اور اسلوب۔ اب زبان اور اسلوب یعنی جو لکھنے کا طریقہ، یعنی زبان اور لکھنے کا طریقہ، ان کی زبان بہت ہی سہل، یعنی سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، اور عوامی تھی، یعنی لوگوں کی زبان تھی، جس میں دلچسپی اور مزاح کا امتزاج پایا جاتا تھا، یعنی مزاح یعنی مذاق، اور اس میں دلچسپی پائی جاتی تھی، روچک ہوتا تھا۔ وہ طنز و مزاح کے ذریعے بڑی بڑی معاشرتی برائی پر نشتر چلاتے تھے۔ نشتر کا مطلب ہوتا ہے تیر چلانا۔
تو طنز و مزاح کے ذریعے، جیسے ہوتا نہیں ہے، جیسے ٹیچر آپ کی مذاق اڑائے، جیسے آپ کو آسانی سے مذاق اڑانا آپ سمجھتے ہوں گے، تو مذاق اڑانے کو ہی طنز و مزاح کہتے ہیں، کہ مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ آپ کی برائیوں کو بھی ختم کرنا، مگر بات کو اس انداز میں بیان کرتے کہ قاری کو ناگوار نہ گزرے، مطلب ناگوار کا مطلب اس کو برا نہ لگے۔ ان کا انداز بیان دلچسپ اور جذباتی ہوتا تھا، جس سے قاری کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ بات اس کے دل کی آواز ہے، ایسا لگتا تھا پڑھنے والے کو کہ یار یہ تو میری ہی آواز ہے۔ جیسے شاعر ہے نا، جیسے آپ لوگ شعر سنتے ہوں گے شاعر کا، شاعر کیا کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے فکر کو سجاتے ہیں کہ ہر کسی کو لگتا ہے یار یہ تو میرے لیے ہے، یار یہ تو میرے لیے ہے، اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے، اس کے بعد ہے آپ کا اہم موضوعات۔ اہم موضوعات یعنی جو مطلب خواجہ حسن نظامی جو لکھتے تھے ان کے موضوعات کیا تھے، ان کے ٹاپکس کیا تھے، سبجیکٹس کیا تھے۔ سب سے پہلے مذہبی رواداری، اس کے بعد قومی اتحاد، اتحاد کا مطلب ایک جٹتا، اور حب الوطن یعنی وطن سے پیار، غربت اور سماجی ناانصافی، یعنی جہاں غریبوں کے ساتھ ایک سماجی انصافی ہونا چاہیے، اس طریقے سے۔ اس کے بعد اخلاقی اور اصلاح اور کردار سازی، یعنی کریکٹر سازی، یعنی کردار کو بناتے تھے، چرتر کو سجاتے تھے۔ اس کے بعد مورل ڈیولپمنٹ کرتے تھے، اخلاقی اصلاح کا مطلب مورل ڈیولپمنٹ کے اوپر، تاریخی واقعات اور شخصیات، پرسنالٹی، یہ تمام چیزیں ان کے موضوعات میں شامل تھی۔ مذہبی رواداری، قومی اتحاد، حب الوطنی، غربت اور سماجی ناانصافی، اس کے بعد اخلاقی اصلاح، کردار سازی، تاریخی واقعات اور شخصیات، یہ تمام چیزیں ان کے موضوعات میں شامل تھی۔ خواجہ حسن نظامی، آخری ایام اور وراثت۔ آخری ایام کا مطلب ایام مطلب یوم کی جمع ہے، یہ لفظ یاد رکھیے، آپ کو ایگزام میں آئے گا، یوم کی جمع ہوتا ہے ایام، ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ لکھنے اور قوم کو سدھارنے میں گزارا۔ جنوری 1955 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی تحریریں آج بھی اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ انہیں اردو نثر کے عظیم مصنفین، عظیم کا مطلب بڑا، عظیم کا مطلب بڑا، مصنفین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی سادہ زبان آج کے بچوں اور بڑوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مشعل کا مطلب ہوتا ہے جو مشعل ہوتا ہے نا، مشعل کا مطلب جب بھی دیکھے ہوں گے آپ، جو مشعل جلاتے ہیں وہ سب سے آگے رہتے ہیں، یعنی مشعل کے مادھیم سے ہم پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جہاں مشعل جل رہا ہوتا تھا، جہاں چراغ جل رہا ہوتا تھا، تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی آبادی ضرور ہوگی۔ تو اسی طریقے سے مشعل راہ کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے پیش کیا کہ ہر کسی کو یہ لگا کہ یار یہ مطلب اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام باتیں مضمون اور خواجہ حسن نظامی کے اوپر تھی، جو آپ کو میں نے پہنچائی، آپ تک میں نے پہنچایا، اور آپ کا جو چیپٹر 2 تھا اس میں سے یہ آج کا یہ پہلا ویڈیو ہے، اسی لیے اب اس کو دبا کے شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کو جوڑیے، اور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ آفیشیل گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں اور نوٹس کو پانا چاہتے ہیں تو آپ 8969411881 میں رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس 1 پہ رابطہ کر کے آپ کو آپ کے نوٹس پراپت ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔